तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दीन को मुकम्मल कंप्लीट कर दिया है। उसके अंदर कमो बेसी करने की ज़रूरत नहीं है, न कोई कम कर सकता है, न कोई उसके अंदर ज़्यादती कर सकता है। जितना दीन सहाबा ने माना उतना दीन हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हम उतना दीन मानें। उसके अंदर रद्द बदल न करें, उसके अंदर इजाफा न करें, उसके अंदर कमी न करें। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और ये खार हुए तारिके कुरान होकर। आज यही हाल है कि कुरान और हदीस से दूर हैं और खुद साख्ता बुजुर्गों के किस्से, कहानियाँ और कुफरिया और शिरकिया जो किताबों में भरी पड़ी हैं उसको लेकर गली गली ये घूम रहे हैं और उसी को लोगों में बयान कर रहे हैं। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, एक मसला ये है पीरी मुरीदी का कि इन हनफियों के अंदर, इन देवबंदी और बरेलियों के अंदर पीरी मुरीदी का सिलसिला चलता है, जबकि इस्लाम के अंदर पीरी मुरीदी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आते थे बैत लेने, सहाबियात बैत लेने आती थीं, तो वो बैतें कैसी होती थीं? वो बैत जो होती थी वो इस बात को लेकर होती थी, इस शर्त के साथ होती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से बैत लेते थे कि आइंदा तुम लोग शिर्क नहीं करोगे, आइंदा तुम लोग अपने बेटे बेटियों को कत्ल नहीं करोगे। इस तमाम चीज़ों के वजह से वो लोग बैत लेते थे। आज जो बैतें ली जा रही हैं, मुरीद आ रहा है पीर के पास, वो बैत ले रहा है, ये किस शर्त पर और किस वजह से ये बैत ले रहा है और किस वजह से पीर जो है उससे बैत करवा रहा है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाला ही मुसलमान होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीमे को छोड़कर किसी गैर के कलीमे को पढ़ने वाला वो मुसलमान नहीं होता है। कुफारे मक्का के अंदर जब मुशरिकीन से मुआहिदा हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे करते वक्त अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखने का हुक्म दिया, मुआहिदे को। उसमें अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कुफारे मक्का को एतराज हुआ कि हम मोहम्मद को तो रसूलुल्लाह मानते ही नहीं हैं, मोहम्मद को तो अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं हैं, तो फिर इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है? हम तो मोहम्मद को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मानते हैं, ये तो अब्दुल्लाह के बेटे हैं मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद को हम अल्लाह का रसूल नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अली, ये रसूलुल्लाह मिटा दो। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को मिटाने का गवारा न किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको मिटा दें रसूलुल्लाह को और हमारा ईमान खतरे में पड़ जाए। तो वो सहाबा थे कि वो रसूलुल्लाह के नाम को मिटाना गवारा नहीं करते थे। लेकिन आज जो इन किताबों के अंदर दर्ज हैं, पीरों के वाकयात, पीरों के किस्से, कि वो अपने मुरीद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के कलीमे को हटा करके अपने नाम के कलीमे को पढ़वा रहे हैं। इनकी बेगैरती देखिए। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख कौन हैं और इन लोगों के नबी कौन हैं, बरेलियों के नबी कौन हैं, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। और एक बात ये भी जान लें, नबूवत पर डाका डालने वाला कौन है? यही लोग हैं। और एक को, जैसे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो था, उसने तो अपने आप को कहा था कि मैं ज़िल्ली तौर पर नबी हूँ। उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा था कि मैं नबी हूँ, बल्कि ज़िल्ली तौर पर वह नबूवत का दावा किया था। ज़िल्ली कहते हैं अक्स के माने को, यानी वो अक्स के तौर पर वो नबूवत का दावा किया था कि मैं नबी का अक्स हूँ। तो उसको काफिर का फतवा दिया गया, कुफ्र का फतवा उसके ऊपर लगाया गया। और ये लोग जो अपने आप को अहले हक कहते हैं, अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का लेबल लगाए हुए हैं, ये कहते हैं अपने आप को आशिकाने रसूल। अगर इनका पीर अगर अपने मुरीद को अपने नाम का कलिमा पढ़ाए तो क्या ये काफिर नहीं है? क्या ये मुशरिक नहीं है? क्या ये कुफ्र नहीं कर रहे?
میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اسی طریقے سے میں 3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کی کتابوں کے حوالے سے، اور یہ کتابیں آپ انٹرنیٹ پر چیک کر سکتے ہیں، گوگل کے اندر لکھیے ان کتابوں کے نام، آپ کو یہ کتابیں مل جائیں گی اور یہی صفحہ نمبر آپ کو ملے گا۔ آئیے دیکھیے، ایک بزرگ جو انگریز کے نام کا کلمہ پڑھواتا ہے، دیکھیے، بریلیوں کے شیر ربانی شیر محمد سر کپوری کو ایک نوجوان پر اس وجہ سے غصہ آ گیا کہ اس نے اپنی داڑھی مڑی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی مونچھ کو پکڑ کر کے کہا کہ کہہ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، اور اس کو مارنے لگے، اس شخص کو یہ مارنے لگے، مونچھیں پکڑ کر کے اور مارنے لگے اور کہنے لگے کہہ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ، لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ، اور وہ بیچارہ ڈر سے کانپتے ہوئے برابر یہی کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ ہیں ان کے بزرگ، یہ ہیں ان کے پیر، جو کہ داڑھی چھیلنے پر اس کی مونچھوں کو پکڑ کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو اصلاح کرنے کی بجائے اس کو کفریہ کلمات پڑھوا رہے ہیں۔ دیکھیے ان کی یہ کتاب دستور تصوف المعروف انقلاب الحقیقت صفحہ نمبر 31 پر، اور یہ آپ کو بآسانی سے گوگل کے اندر نیٹ پر سرچ کریں گے، انقلاب الحقیقت آپ لکھیں گے تو یہ کتاب وہاں پر آ جائے گی PDF کے شکل میں، وہاں سے آپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کے مؤلف ہیں شہزادہ عمر بن بلوی، خلیفہ مجاز شیر محمد سر کپوری، یہ مؤلف ہیں اس کتاب کے۔ تو یہ ہیں ان کے پیر، ان کو تو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرتے، اس کو سمجھاتے، اسلام کی دعوت دیتے، لیکن انہوں نے زبردستی اس کو ٹارچر کر کے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے دوسری عبارت دیکھیے، دوسری عبارت آپ دیکھیے، کتاب کا نام ہے صباح سنابل، صفحہ نمبر 278 سے 279 تک۔ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، کون بیان کر رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ ایک شخص کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آ کر ان کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا اور کہنے لگا کہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں گا۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا تھا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس سے بیعت کر لیا۔ دیکھیے یہ ہیں ان کے بزرگ جو کہ کفریات کلمات اپنے مرید کو پڑھوا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تو پڑھ، میں تجھ کو مرید بناؤں گا، تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنے نام کا کلمہ اپنے مرید کو پڑھواتے ہیں۔ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ کیا ان کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ جو ان عبارتوں کو مانتے ہیں اور اس کو سچا سمجھتے ہیں
اور ان عبارتوں کو عزت دیتے ہیں وہ بھی اسی کفر میں شامل ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا، پھر کہا کہ سنو میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو غلام تھے کیا وہ کمینے تھے اس میں سے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ کیا بک رہا ہے بے غیرت انسان؟ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور تیرے اعتقاد اور سچائی کو آزمایا تھا، لہذا پیر کے ساتھ سچ یہی ہے کہ ظاہر اور باطن کی کسی حالت پر ذرہ برابر بھی اعتراض نہ کرے۔ یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے کیا کمینے تھے؟ اس سے پوچھنا چاہیے بے غیرت سے اور اس کے ماننے والوں سے کہ یہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے اس کو اعتماد دلا رہا ہے، بھروسہ دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پیر جو ہے اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، نہ ظاہر میں یعنی دیکھنے پر اوپری من سے اور نہ باطنی میں نہ اندرونی طور پر اس کے اوپر ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کرنی چاہیے۔ کیا یہ فرشتہ ہے کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بدبخت انسان ہے، اس کو مسلمان سمجھتے ہیں یہ لوگ، اور یہ بہت بڑے ان کے بزرگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور لاسٹ میں کیا کہتا ہے کہ میں نے آزمانے کے لیے تمہیں اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ آزمانے کے لیے کیا کسی صحابہ نے اپنے غلام کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا؟ امتحان لیا تھا اس طریقے سے؟ کسی نے نہیں لیا، نہ صحابہ نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ دین نے، لیکن ان کے بزرگوں نے اس طریقے سے امتحان لیتے ہیں کفریات کلمہ پڑھوا کر کے۔ اسی طرح سے ایک اور عبارت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، فوائد الفواد میں صفحہ نمبر 516 جلد نمبر 5 میں ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو سبلی کہتا ہے، اس کا نام سبلی ہے، اس کی خدمت میں آیا، سبلی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میں آپ کا مرید ہوتا ہوں، آپ کا مرید ہوتا ہوں۔ سبلی نے کہا کہ ایک شرط پر میں تیری بات قبول کروں گا کہ میں جو کہوں گا تو وہی کرے۔ مرید بولا میں ویسا ہی کروں گا۔ تو سبلی نے پوچھا کہ تیرا کلمہ کون سا ہے، تو کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ مرید نے کہا میں اس طرح کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ سبلی رسول اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یہ ہیں ان کے بزرگ، جو ایک مرید صحیح طریقے سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس کلمے سے ہٹا کر کے یہ کیا کہلوا رہا ہے؟ اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ سبلی رسول اللہ۔ مرید نے فوراً اسی طرح پڑھ دیا، نعوذ باللہ۔ اور بعد میں کیا کہتا ہے کہ میں نے تیرا امتحان لینے کے لیے اس طریقے سے پڑھوایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یاد رکھیے کہ جو شخص اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے اپنے مرید کو، اپنے ماننے والے کو، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مرزا احمد غلام قادیانی کو تو کافر کا فتویٰ لگ گیا، کفر کا فتویٰ لگ گیا۔ ان ظالموں کے اوپر، ان نبوت کے ڈاکہ ڈالنے والوں کے اوپر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ ان کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ۔ اور جو ان عبارتوں کو سچا مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں کہ ہاں یہ ان کی بات صحیح ہے، وہ بزرگ تھے، امتحان لے رہے تھے اور امتحان اس طرح سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی اس کفر میں شامل ہیں، یہ کفر کا فتویٰ ان کے اوپر بھی لگے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنے ایمان کی خیر منائیں اور قرآن اور صحیح حدیث کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ اتباع کرو اس کی
جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور من گھڑت سرپرستوں کی، من گھڑت اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا نازل کی گئی ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو تاکہ تم اپنے ایمان پر برقرار رہو، تاکہ تم دنیا میں بھی فلاح پاؤ اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی نجات پاؤ۔ میرے ابو بکر رسول اللہ بھی کو پڑھواتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتا، کوئی بزرگ ایسا نہیں کہہ، یہ کسی نے بعد میں اس کے اندر ڈال دیں، اور اگر کہا ہو تو یہ کفر ہے۔ ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کر کے کہا جائے یہ کفر ہے۔ بس کیا کیا گڑبڑ تصوف کی کتابوں میں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتوت پیروں کے ہیں۔ بس اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، ایک بریلیوں کے مولوی صاحب ہیں، حنفی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے بھی اگر کلمہ پڑھتا ہے تو یہ بھی کفر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہے بلکہ یہ بعد میں ڈال دی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر یہ عبارتیں، یہ کفریہ باتیں اگر ڈال دی گئی ہیں یہ عبارتیں ان کتابوں کے اندر، تو ان کتابوں سے نکالا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ کیا اتنی بھی ان کی غیرت نہیں ہے ان کے اندر کہ ان کتابوں سے ان کفریہ باتوں کو نکالی جائے، اس کی نشاندہی کی جائے؟ کیوں نہیں نکالتے؟ آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گستاخی کی جاتی ہے تو اس گستاخی کے خلاف مظاہرے کیے جاتے ہیں، زبان درازی کی جاتی ہے، لیکن ان پیروں کی کتابوں میں، ان اکابر کے کتابوں کے اندر، ان صوفیوں کی کتابوں کے اندر اس طرح سے کفریہ باتیں بھری پڑی ہیں، اس کو نکالا نہیں جا رہا ہے بلکہ نئے سرے سے اس کو چھپوا کر کے پھیلایا جا رہا ہے۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اگر ان کے اندر غیرت ہوتی تو یہ ان کتابوں کے اندر سے ان عبارتوں کو نکالتے، ان کتابوں کو پاک صاف کرتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بعد میں نہیں ڈالی گئی ہیں ان کتابوں کے اندر یہ کفریہ باتیں، بلکہ یہ انہوں نے خود لکھی ہوئی ہیں یہ کفریہ باتیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے یہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ پیروں نے ان کتابوں کے اندر بہت ساری باتوں کو اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو اس کو نکالی جائے، کیوں نہیں نکالتے؟ صرف ادارے سے نئے سرے سے چھاپ چھاپ کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کلمہ پڑھوایا جائے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، اور جو پڑھوایا ہے اس نے کفر کیا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے اس مولوی حضرات کے زبانی کہ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے پڑھوایا ہے تو یہ کفر ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے، قرآن اور حدیث پر عمل کیا جائے، تبھی ہماری نجات اس دنیا کے اندر ہوگی اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر ہوگی۔ ورنہ اگر اسی طرح سے ہم صوفیوں کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے اسی کے مطابق اگر اپنا عقیدہ عمل بنائے رہے اور اسی میں خاتمہ ہو گیا تو یقین مانیے کہ پھر آخرت میں نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے خاتمہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔